वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम बराए इक्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अफगान ताजिरों को ये कहा है कि उन्हें तिजारत के लिए पाकिस्तान पर अब इन्हिसार को खत्म कर देना चाहिए और मुतबादिल रास्तों को अपनाना चाहिए। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला बिरादर ने कहा है कि तमाम अफगान ताजिर और सनतकार पाकिस्तान के बजाय दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ रुजू करें। तमाम ताजिरों पर उन्होंने कहा कि मैं जोर देता हूं कि वो जल्द अज जल्द दरामदात और बरामदात के लिए अपने मुतबादिल ऑप्शंस पर अमल करें। खबरदार भी किया कि इस हिदायत के बाद अगर कोई ताजिर पाकिस्तान के साथ तिजारत जारी रखना चाहता है तो हुकूमत उसके साथ ताउन नहीं करेगी और ना ही फिर उसकी बात सुनेगी। मुल्ला बिरादर ने पाकिस्तान से दरामद शुदा अद्वियात के मयार को नाकिस करार देते हुए ऐलान किया कि अद्वियात की दरामद कुनिंदगान को 3 माह की मोहलत दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान के साथ अपने तिजारती खाते बंद कर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम बराए इक्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। उन्हें जहां से सस्ती राहदारी मिले वो वहां चले जाएं। हमारे लिए ये रिलीफ होना चाहिए। वजीर दिफा कहते हैं कि जितना माल कराची पोर्ट से अफगानिस्तान के लिए बुक होता है वो सारा पाकिस्तान आ जाता है। अगर अफगानिस्तान वाले ईरान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान या भारत से माल मंगवाना चाहते हैं तो जरूर मंगवाएं, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर ने एक अलार्मिंग सिचुएशन को जन्म दिया है। वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले में तमाम खवारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया, जिस पर वजीर आजम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया, लेकिन दौरा पाकिस्तान पर मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने अधूरा छोड़ा ये दौरा और वापस जाना चाहते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और वजीर दाखिला कुछ देर बाद श्रीलंकन टीम से मुलाकात करेंगे और सिक्योरिटी सूरत हाल पर टीम को ब्रीफिंग भी देंगे। सिचुएशन कैसी तब्दील हो गई है इतनी जल्दी, और इंतहाई अलार्मिंग बात है ये कि श्रीलंकन टीम वापस जा रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इसी सूरत हाल पर हम बात करते हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत का। सबसे पहले अभी हम श्रीलंकन टीम और वाना दहशतगर्दी के वाक़े पर, इस्लामाबाद के वाक़े पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान ने सर ये जो फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को बंद करें और अपने लोगों को मोहलत दी है कि पाकिस्तान से नहीं करें, ये आपको लगता है कि ये जो तालिबान रजीम है उनका अपना फैसला है या इसके पीछे भी भारत का हाथ है? उनके कहने पर ये फैसला किया जा रहा है तालिबान रजीम की जानिब से। व्हाट डू यू थिंक सर? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन उनके कोई भी फैसला अपना फैसला नहीं होता, क्योंकि उनके पास ना इतनी फैसला करने की इस्तात है, ना उनके अंदर इतनी काबिलियत है, ना उनकी इतनी सोच है, ना दूरदेशी उनके अंदर है, ना फहम फरासत है। इन तमाम चीजों से वो मुबर्रा है, इन तमाम चीजों से वो नाआशना है। अभी आप ये देखें कि अगर इस बात को अगर आप गौर से देखें, सोचे, एनालिसिस करें, तो इनसे ये बंदा पूछे कि अफगानिस्तान के ताजिर अगर पाकिस्तान के साथ तजारत के ऊपर असर नौ गौर करें या दूसरे रास्ते तलाश करें तो उसका नुकसान पाकिस्तान को तो भाई नहीं है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर इतनी कौमी गैरत जाग पड़ी है कि पाकिस्तान के साथ अब तजारत को भी अभी ये कह रहे हैं कि ताजिरों को सोचना चाहिए, तो जो फॉरेन ट्रांजिट ट्रेड है जो सारी की सारी पाकिस्तान के थ्रू होती है तो उसको भी बदल के कहीं और ले जाएं, फिर कह दें कि पाकिस्तान के रास्ते से अफगान ट्रांजिट ट्रेड का भी कोई सामान हम नहीं मंगवाएंगे। हमें तो ये इनकी इस ट्रेड ने और इनकी इस तरह की तजारत ने तो हमारे मुल्क में ये जो स्मगलिंग जैसी लानत से हमें दोचार किया हुआ है। हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल वज़ीर दिफा ने ठीक कहा, आपका अपना डिसीजन है, आप जहां से मर्जी रास्ते तलाश करें, आपको आसान राहदारी मिले तो आप जाएं, लेकिन राहदारी इनको मिलेगी कहां से? इन पे कोई भी यकीन नहीं करता। और पाकिस्तान की सूरत में तो इनको एक ब्लेसिंग मिली हुई थी, अभी इस तरह के काम करके आज तक इनको ख्याल नहीं है। तो अपने मुल्क के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं जिनका इनको ख्याल ही बिल्कुल नहीं है। उनके जो साजो समान है, उनकी जो इजलास है, उनकी सबसे बड़ी मार्केट ही पाकिस्तान है, उनकी मार्केट कोई और है ही नहीं है। और पाकिस्तान का जो सामान वहां पर जाता है हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मार्केट वो नहीं है। इसलिए इस तरह के बातें करना या अपने लोगों को इस तरह की हदायत देना, इनफैक्ट अपने लोगों के साथ दुश्मनी है, उनका मुआशी कत्ल है, उनको मजीद मुश्किलात में धकेलने वाली बात है। लेकिन जो करना है आप करते रहें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता।
اور آپ والی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، یہ اپنے ڈیسیجنز میں انڈیپینڈنٹ بالکل نہیں ہے، ان کے اس طرح کے ڈیسیجن جو ہیں سارے انڈین موٹیویٹڈ ہیں۔ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تجارت سے روک کے تو پاکستان کو نقصان پہنچا لیں گے، ظاہر ہندوستان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، پھر ہندوستان کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کریں اور اوپر سے سارے کا سارا افغان ٹریڈ جو ہے نا پھر ہوائی جہازوں کے ذریعے افغانستان میں کر لیں، تو یہ ساری کی ساری میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناعاقبت اندیشی والی باتیں ہیں۔ ان چیزوں میں کو دیکھ کے آپ کو ان کی سوچ کا پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی سوچ کے حامل یہ لوگ ہیں۔ لوگ آج کل تجارت کے راستے جوڑ کے روابط کو بڑھا رہے ہیں، تو اور سر یہ یہ ایک سر یہ ان کی چلتی نمائندہ حکومت بھی تو نہیں ہے نا، یہ کیوں ان کے اچھائی کے لیے بات کریں گے، ان کی بہتری کے لیے بات کریں گے، ان کے لیے نئے راستے کھولنے کی بات کریں گے؟ یہ ان کی منتخب حکومت نہیں ہے۔ پہلی بات، پاکستان کی پریورٹی یہی ہے کہ یہاں پر ایک منتخب حکومت آئے، طالبان رجیم سے جان چھوٹے۔ اور وزیر دفاع صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ مجھے بہت بہترین لگا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آمد و رفت کم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی نئی لہر آ رہی ہے یہ اسی آمد و رفت کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی۔ آپ یہاں پر نہیں آئیں گے، افغانی یہاں پر نہیں آئیں گے، خوارجی یہاں پر نہیں آئیں گے، تو دہشت گردی بھی کم ہو جائے گی۔ سر آپ اس سے کتنے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، جتنی ان کی آمد و رفت کم ہو ہمارے لیے تو وہی ہے خاص کم جہاں پاک والی بات ہے۔ جی نمائندہ حکومت بالکل نہیں، بلکہ دنیا کی واحد حکومت ہوگی جو اتنی لمبی عبوری حکومت چل رہی ہے اور جس کا کوئی ٹائم فریم بھی نہیں کب تک رہے گی۔ انٹرم ارینجمنٹ ہمیشہ ٹائم سپیسیفک ہوتے ہیں، ان کو یہ نہ کسی کو جواب دہ ہے، نہ یہ اکاؤنٹیبل ہے، تو ان جو یہ کام کرتے ہیں کرتے رہیں، ان کی پالیسیز پبلک اورینٹڈ تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے جو اس طرح کے میں وہ بات کر رہا تھا کہ دنیا آپس میں تجارت کے ذریعے جڑ رہی ہے، یہ ایک چلتی پھرتی تجارت کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ سو بسم اللہ کریں، ہم مرتے نہیں چلے جا رہے اس تجارت کے پیچھے، بالکل ٹھیک ہے، اسمگلنگ کی چیزوں سے ہماری جان چھوٹے گی اور ہمارے ملک میں جتنی ان کی آمد و رفت کم ہو ہمارے لیے وہی بہتر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھلائی کر کے ہم نے 40 سالوں میں جو پایا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ ہمیں اور دنیا مزید کو چاہیے بھی نہیں، وہ ہمیں مزید بھی نہیں چاہیے۔ سر بریگیڈیئر صاحب دیکھیں نا، اب دنیا سچویشن کو صرف دیکھ رہی ہے، افغانستان جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، وانا کے اندر ان کی مداخلت کے واضح ثبوت ہیں ہمارے پاس، لیکن دوسری جانب امریکہ، یو این، جتنے بھی ملک ہیں وہ ان کی سچویشن کا، افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس کا نوٹس نہیں لے رہے۔ سر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ان سے اپنے فائدے لیں، ان کو استعمال کریں، ان کی سیٹلمنٹ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی وہ یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں افغانستان کے لیے کہ ان کو ایسے ہی رہنے دیں، ان کو جب جہاں دائیں لے کر جائیں وہاں استعمال کر لیں، بائیں لے کر جانا چاہے بھارت استعمال کر لے؟ اصل میں وہ ان کو ان کے حال ہی پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑنے میں بھی دنیا کا بھلا اس لیے نہیں ہے کہ جب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو یہاں پر یہ تو ہمیشہ سے ایک ایپی سینٹر آف ورلڈ ٹیررزم رہا ہے، یہاں تو بس ٹیررزم پھلتا پھولتا ہے، یہاں پر دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، لا قانونیت جنم لیتی ہے، یہاں پر تو ڈینز بنتے ہیں جو کہ 90s میں دیکھیے، 90s میں بھی کچھ عرصے کے لیے دنیا نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا تو بعد میں پھر کیا ہوا، تو اس سے پہلے کہ دوبارہ وہی صورتحال آئے، کیونکہ لوگ تو اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں، دوبارہ وہی حالات پیدا ہوں تو دنیا کو اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس سے ان سے نمٹ بھی لیں گے، نمٹ بھی رہے ہیں، ہم ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا دنیا کے لیے خطرہ بن سکے، دنیا یہ افورڈ نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی ملک بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا، افورڈ ہم بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو اچھے طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، جان بھی رہے ہیں اور ہم ان کو سارٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کو کر بھی رہے ہیں، تو دنیا کو ان کے حال پہ چھوڑنا تو ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسٹریٹجی کو آپ کو ایک اچھی اسٹریٹجی یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دور اندیشے پر مبنی اسٹریٹجی نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کے ممالک میں، اس طرح کے مائنڈ سیٹ میں، اس طرح کی ذہنیت کو اگر اپنے آپ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ انتشار پھیلائے گی، دہشت گردی پھیلائے گی، پراکسی بنے گی، جیسے ہندوستان کی پراکسی یہ بن چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے پیسہ جس ذریعے سے مرضی آئے، لوگوں کی بھلائی سے ان کو کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے، لوگ تعلیم حاصل کریں نہ کریں، مریں جیئیں، عورتیں وہاں پر اپنے حقوق کے لیے لڑیں، ان کو سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف غرض اسی چیز سے ہے کہ بس ان کے پاس چند لوگوں کے پاس، چند گروپس کے پاس یہ پیسہ آ جائے اور سارے کا سارا انلیگل منی، ٹیرر بیسڈ منی،
ہر دنیا جہان سے ان کے پاس آتی رہے، تو ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر بلکہ ان کو ابھی وہ جو ایک اسلامک رجیم کی بات کرتے تھے، وہ والا پورے کا پورا جو ان کا ڈھکوسلا تھا وہ تو یہاں آ کر بالکل فاش ہو گیا نا. جو یہ ایک اسلامک رجیم کی بات کرتے تھے کہ ہم یہاں پر اس طرح سے حکومت لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ تو الٹا سر کرش کر رہے ہیں وہاں پر خواتین کی تعلیم کی کسی بھی طرح سے ہم بات کریں تو وہ وہاں پر ہو نہیں رہی ہے. اسلام کا دین کا تو مزاج بنا کے رکھ دیا ہے. یہ جو بھی ان کی حرکتیں ہیں، جو بھی ان کی پالیسی ہیں، ساری کے ساری مجھے بتائیں، کوئی مجھے صاحب علم شخص یہ بتا دے کہ اس میں کون سی اسلام کے تابع ہے، چاہے وہ خواتین کے حقوق کی بات ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، ظلم ستم کی بات ہے، اس طرح کی تمام کے تمام ان کی جو پالیسیز ہیں کوئی بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہندوستان جہاں پر مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا، ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، مطلب ان کے پاس جا کے یہ محبت کے گیت گاتے ہیں اور ان کی پالیسیز دیکھ لیں. اپنے ملک کے اندر جس کسی نے لوگوں کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے، کیا اسلام ہے؟ اس طرح کے لوگ جب اسلام کے علمتدار بنیں گے تو انفارچونیٹلی ہمارا اتنا آفاقی مذہب جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے مذہب اللہ تعالیٰ نے ہم بلیسڈ لوگ ہیں، اس مذہب کا بھی یہ نام بدنام کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. تو یہ تمام ابھی دیکھیں جس طریقے سے بچوں کو اٹیک کرتے ہیں، خواتین کو مارکیٹس میں بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، کون سا دین ہے وہ دین جو کہ ہر وقت معاف کرنے کا، صلح جوئی کا پیغام دیتا ہے؟ بالکل بالکل. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے افغان کے اس پورے فیصلے کے اوپر، اور جس طرح سے خواجہ آصف صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے وزیر دفاع صاحب کا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ راہداری بند بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے، تو ہم ان کے اس فیصلے کو مور دین ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے آنے جانے سے، ان کی اس تجارت سے فائدہ تو ان کا ہو رہا تھا، ہمیں بہت کم فائدہ ہو رہا تھا، ہمیں الٹا نقصان زیادہ ہو رہا تھا. اگر وہاں سے آمد و رفت کم ہوتی ہے تو ہم اس پوری راہداری کو بند کر کے، جس کو ہم اکثر و بیشتر بند کرتے رہتے ہیں اور کھولتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں پے در پہ بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں جن کے اندر واضح افغانستان کے، بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں کہ ان کی پراکسیز کس طرح سے پاکستان کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. تو وہ ساری کی ساری واضح ہو رہی ہیں اس پورے کے پورے پروسیس سے. تو یہ بہت ہی زبردست بات انہوں نے کی ہے، سمجھ میں آئی. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے امن جرگے کے حوالے سے. یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہی ایک امن جرگہ قائم کیا گیا تھا جس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت مختلف جماعتوں کے وفود نے شرکت کی تھی اور شرکاء کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، استقبال ان کا کیا گیا. اسپیکر بابر سلیم سواتی اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے جرگے میں شرکاء گورنر فیصل کریم کنڈی، سابق گورنر غلام علی کو پولیس نے سلامی بھی پیش کی، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کو بھی پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی. میاں محمد افتخار، سراج الحق صاحب، آفتاب شیرپا اور سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کو بھی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. جرگے سے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سمیت تمام سیاسی قائدین نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ امن سے متعلق آج تمام پارٹیاں یک آواز ہیں. ان تمام تجاویز کو رات کو بھی بیٹھے تھے اور آج بھی اس پر عمل کیا ہے. تیار ہے لاہے عمل پورا. آپ سب نے ہمارے دستے بازو بننا ہے اور مضبوط بننا ہے. کیا مزید بات چیت ہوئی ہے؟ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے سینئر رہنما سر، یہ امن جرگہ وقت کی بڑی اہم ضرورت بھی تھا. کے پی کے حوالے سے بہت سی خدشات جنم لے رہے تھے اور ایک الگ اینگل پورٹری کیا جا رہا تھا آپریشن کے حوالے سے، وہ آپ کے علم میں ہے. لیکن ایسے میں امن جرگے کا قیام اور تمام جماعتوں کا ایک پیج پر آنا اور یہ کہنا کہ امن کے لیے ہم ایک دوسرے کے دستے بازو بنیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک ہینڈ چین بنائیں اور اس کو توڑیں نہیں، اس کو مزید مضبوط کریں، کتنا اہم پیغام تھا؟ اور کیا سمجھتے ہیں سر کہ ابھی جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، سری لنکن ٹیم واپس جانا چاہ رہی ہے، کس طرح سے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے؟ سراج الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے باقی حصوں میں جو دہشت گردی اور بدامنی ہے، جی، ان کے اثرات اب پورے ملک میں عام نظر آ رہے ہیں. اور اس کا حل اب کسی ایک پارٹی یا حکومت یا کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہے. جب تک پوری قوم یک زبان، یک قدم اور یک آواز نہ ہو جائے. قومی یکجہتی کے لیے اور ایک پوری قومی اتحاد کے لیے آج ضروری تھا کہ مرکز میں جو پارٹی حکمران ہے اور صوبے میں جو پارٹی حکومت میں ہے،
تقریباً آج ایک ہی پیج پر آ گئے، ایک مشترکہ قرارداد پر اتفاق ہو گیا، اور جو ایک حجاب تھا ان دونوں کے درمیان اور جو فاصلے تھے، میرے خیال میں آج وہ فاصلے ختم ہو گئے۔ اب بدامنی کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر کام کرنے پہ ایک لحاظ سے راضی ہو گئے۔ اچھا ہمارا موقف یہی تھا کہ جب تک مرکز، صوبہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک لائحہ عمل پر متفق نہ ہو تو نقصان خیبر پختونخوا ہی کا ہوگا۔ بالکل اور میں نے تو کلیئر بات کی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور مرکزی حکومت کی لڑائیوں کی وجہ سے عوام کا نقصان بھی ہو رہا ہے، کاروبار بھی ختم ہو رہا ہے، اور ایک خوف ہے ہر بہن کو اپنے بھائی کے حوالے سے، ہر اہلیہ کو اپنے شوہر کے حوالے سے، ہر ماں کو اپنے بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے فکر مند کہ وہ اسکول گئی ہے واپس آئے گا، دکان پہ گیا ہے واپس آئے گا۔ اس لحاظ سے اس خوف کے فضا کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک اجتماعی ویژن اور ایک اجتماعی جدوجہد اور ایک اجتماعی آواز کی ضرورت تھی۔ میرے خیال میں آج کے جلسے نے یہ مقاصد تو پورے کیے ہیں۔ سراج الحق صاحب، یہ چیز تو آپ نے پریزنٹ کی، لیکن سہیل آفریدی صاحب آپ کو پتہ ہے نا پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو ان کا کیا ری ایکشن تھا اس جرگے کے اندر؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بیٹھ جاؤں گا، امن کی خاطر، کے پی کے عوام کی خاطر، اور جتنے بھی چیزیں آپ نے بولی ان لوگوں کو ایک پروٹیکٹ انوائرمنٹ دینے کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے اور بات کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کر، جس طرح سے آپ نے بولا کہ صرف ایک حکومت کا کام نہیں ہے، یہ عوام کا بھی کام ہے، صوبائی حکومتوں کا بھی کام ہے، صرف فورسز کا بھی کام نہیں ہے، تو اس پر ان کا کیا ری ایکشن تھا سر؟ اصل میں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان اگر اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، بات چیت نہ ہو، مذاکرات نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں جو انوائرمنٹ اور یہ جو ماحول بنتا ہے وہ دہشت گردی کے لیے بہت زیادہ فیزیبل ہے۔ اور جو صوبائی حکومت کے ادارے ہیں یا مرکزی حکومت کے ادارے ہیں، وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں تو پھر دہشت گردوں کے لیے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کو بھی یہ احساس اب ہو گیا ہے کہ تنہا پرواز کرنا یہ مشکل ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اگر مشترکہ دشمن ہے تو اس کے خلاف مشترکہ طور پر کام کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو فوجی آپریشن کی بات ہو رہی تھی ڈسکس، جس کو کے پی کی گورنمنٹ اپوز کر رہی تھی، سر خان صاحب خود اپوز کر رہے تھے، اس پر آپ کی گفتگو ہوئی؟ اس حوالے سے آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دیگر شرکاء اس حوالے سے اگر انہوں نے امن جرگے کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا ہو تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر طریقہ ہے، کیا وے آؤٹ ہے؟ دیکھیے، جو میں نے محسوس کیا اور جو ایک اجتماعی سینس تھا وہ یہی تھا کہ اگر مرکزی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا باقی ادارے وہاں کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے لے، ٹھیک، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے لے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی وہاں کے 4 کروڑ عوام کا ایک ترجمان اسمبلی ہے، تو اگر ان کو بریفنگ دیا جائے، اعتماد میں لیا جائے، اس لیے کہ اگر وہ اعتماد میں نہ ہو تو آپ 1000 بار بھی کوشش کرے تو کامیابی تو ممکن نہیں ہے۔ اگر قومی لیڈر آپ کے ساتھ نہ ہو، ممبران آپ کے ساتھ نہ ہو، مقامی حکومتیں آپ کے ساتھ نہ ہو، صوبائی حکومتیں آپ کے ساتھ نہ ہو، تو آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جن کا گھر ہے، جن کا وہاں رہنا سہنا ہے، ان کا اعتماد لینا تو ضروری ہے۔ تو آج کے جلسے میں، اجتماع میں یا جرگے میں، میں نے یہ محسوس کیا کہ صوبائی حکومت نے کم از کم اس کام کے لیے ایک راستہ ہموار کیا کہ ہمیں اعتماد میں لے کر آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ لاسٹلی بہت کوئکلی آپ سے سراج الحق صاحب جاننا چاہوں گی کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے بہت سے جرگے کیے امن کو لے کر، بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پر، تو یہ جرگہ کتنا نتیجہ خیز ہوگا؟ اس سے واقعی ریزلٹس ملیں گے؟ آپ نے ان کو قائل کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اعتماد میں لیتے ہیں اسمبلی کو، ہمارے لوگوں کو، تو کر سکتے ہیں آپریشن۔ اب دیکھیے سسٹر، آج کے جرگے میں سابق گورنر تھا شوکت صاحب، ان کا اپنا بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ آج کے جرگے میں عطاء الرحمان صاحب تھے، ان کے بڑے بھائی مولانا فضل الرحمان پر 2 بار خودکش حملے ہوئے ہیں۔ آج کے جرگے میں زاہد خان تھا، ان کا گھر برباد ہو گیا ہے۔ آج کے جرگے میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ تھا، ان پر 2 بار خودکش حملے ہو گئے۔ آج کے جرگے میں عبدالحق ثانی تھا، ان کے والد حامد الحق صاحب بھی شہید ہو گئے ہیں اور مولانا سمیع الحق صاحب بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے متاثر تھا۔
اس لیے سب نے بڑے اخلاص کے ساتھ تجاویز دی، لیکن ظاہر ہے ہم تو تجاویز ہی دے سکتے ہیں نا، ایکشن لینا تو حکومتوں کا کام ہے۔ اب صوبائی حکومت کے کوٹ میں ہے، جیب میں ان کے کوٹ میں، ان کے جیب میں اب بال ہے، وہ چاہے تو آگے بڑھے، قدم اٹھائے، بسم اللہ کرے اور مل کر کام کرے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب تک دہشت گردی کے حوالے سے ایک اجتماعی کوشش نہ ہو تو کوئی صوبائی حکومت یا کوئی مرکزی حکومت یا کوئی اسٹیبلشمنٹ تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، بڑی شاندار گفتگو کی آپ نے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جرگے میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ اگر وفاقی حکومت مل بیٹھتی ہے، ان کو اپنے ساتھ اعتماد ہے وہاں کے عوام کو، اسمبلی میں تو آپریشن کریں، کیونکہ مل کر آپریشن کرنا ہے، مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ شو کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔